रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा नावल पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। इंशाल्लाह ताला और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी। तो शुरू करते हैं। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 28। 2 माह बाद। खाना खा लिया बड़े खान, खानम ने रोते हुए अरबाज खान से कहा, जो बस लेटे आंसू बहाते रहते थे। अपने आंसुओं से वो हर वक्त खानम से माफ़ी मांगते नज़र आते थे और खानम नज़रें चुराते वहाँ से उठ जाती थी। खान विला में सब कुछ बदल गया था। अब वहाँ वो पहले की तरह खानम की दहशत न थी और वो अकड़ और गरूर कहीं दूर जा सोए थे। अब उनका रुख सास के कमरे की तरफ था। दीजिए उनकी तबीयत भी अब अक्सर ही ख़राब रहती। वो भी चुप चुप हो गई थी। रानो दीजे के कमरे से निकल रही थी। खाना खा लिया दीजे ने? जी खाना खिला दिया और दवाई भी दे दी है। छोटे खान उनके पास ही हैं। खानम ने गहरा सांस खारिज किया और वहीं से वापस पलट गई। वो बहुत संजीदा मिजाज हो गई थी। वक़्त ने उनका गहरा ठोकर लगाई थी और बाहर लॉन में आ गई और पौधों को देखती गुजरे माजी की यादें उनके ज़ख्म फिर से हरे करने लगी थी। दो आंसू आंखों से बह के गालों पे बेमोल हो गए थे। हर तरफ अब सामिया पुप्पो का ही राज था और उसकी बेटियों का। शाहमीर अनाबिया को लेके यहाँ से जा चुका था। खानविला अब सिर्फ नाम का खानविला था। वो अपना घर बचा नहीं पाई थी। कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंद लीं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अब भी ऐसी ही पुकार थी कि किसी तरह अरबाज खान वापस पहले जैसे हो जाएं। कितनी दुआएं उन्होंने मांगी थी लेकिन सब रायगार गई थी। वो अपाहज हो गए थे लेकिन उनकी वेन बुरी तरह मुतासिर हुई थी जिससे उनकी ज़बान और उनकी रीढ़ की हड्डी पे अफेक्ट पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ तबस्सुम खान को होश आया गया था। उनको अल्लाह ने उनको बचा लिया था। बड़ी बेगम खाना लगा दूं आपके लिए, रानो की आवाज़ पे इन्हें खोलती वो चौंकी थी। नहीं रानो, भूख नहीं है, रैम्बो से कहना था वह बड़े खान को खाना खिला दें। बिना रानो की तरफ देखे धीमी आवाज़ में कहा। इसी वक्त सामिया अपनी दोनों बेटियों के साथ घर दाखिल हुई थी। शाम के साए गहरे होते चले जा रहे थे। इस लम्हे वो तीनों किसी किटी पार्टी से वापस लौटी थी। खानम ने एक नज़र इन पे डाली और रुख मोड़ लिया, जैसे इन्हें उनके यहाँ होने ना होने से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। क्या हुआ आपा, आज बड़ी चुप चुप हैं? सामिया बेटियों के आँख के इशारे से अंदर भेज के खानम के पास आई। खानम ने पलकें उठा के इन्हें देखा। मेकअप से लथपथ चेहरा और भड़कीले कपड़े, उनको क्या फ़र्क पड़ा था? कुछ भी नहीं। रानो, अरूज और सारा के लिए खाना लगा दो और मुझे जूस दे जाना। खानम को नज़रअंदाज करती वो रानो को हुक्म सादर करती वहाँ से जा चुकी थी। आपके शौहर अब कभी भी चल नहीं सकेंगे। वह माजूर हो गए। अल्लाह ने इन्हें उनके गुनाह की सज़ा दे दी और कुछ सज़ा तो आपकी भी बनती है। आखिर उनके गुनाह में कहीं ना कहीं आपका भी तो हिस्सा है ना। जाते वक़्त शाहमीर के अल्फाज आज भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ खानम को याद थे और इन्हें सज़ा दे के गया था। ऐसी सज़ा जो उनकी आखिरी सांस तक उनको भुगतनी थी। क्या हुआ, मेरा बेटा आ गया? वो तबस्सुम खान अब्बास खान के कमरे में दाखिल होते फ़ौरन उनके पास गई और हमेशा का किया फिर से सवाल दोहराया। वो पिछले 2 माह से बेटे का यूं ही इंतज़ार कर रही थी। वो कहाँ चला गया कोई नहीं जानता था। कोई कहता वो इस दुनिया में नहीं। कमल ने इसे भी मार डाला लेकिन उनका दिल ना मानता। इन्हें यही लगता था कि आफताब ज़िंदा है, लेकिन अगर वो ज़िंदा होता तो अपनी क्या माँ को हॉस्पिटल क्या अकेला छोड़ता? सबको यही लगता था कि वो भी शायद अब नहीं रहा, लेकिन तबस्सुम बेगम माँ थी, नहीं जानती थी कि वो अब्बास खान इनका हर तरह से ख्याल रखते। दीजे और तबस्सुम की हर तरह की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली थी। खानविला से वो जाना चाहते थे लेकिन दीजे की वजह से वो ना जा सके थे और अपने गुनाहगार भाई के साथ एक छत तले रहना पर मजबूर थे। आप आराम करें तबस्सुम, अल्लाह से दुआ करें कि वो जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। इबाद खान ने इनसे अपने साथ लगाया और वो रोती हो रही इनके सीने पे सर रख के टका गई थी। मगर आफताब वापस चाहिए। आबाद खान, वो जो हमेशा उनको छोटे खान कहा करती थी, आज उनको नाम से मुखातिब कर लिया था। आ जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखें। इबाद खान का सर झुक गया था। इनके इस दिन के बाद से ना इन्हें आफताब न दिखा था ना कमल। वो कितना तड़प रहे थे बेटी के लिए ये वही जानते थे। तबस्सुम खान तो फिर भी
ان سے اپنے دل کا حال کہہ لیتی تھیں، لیکن وہ کس سے کہتے؟ وہ دیجے کی خدمت تو کرتے تھے، لیکن دیجے ان کی شکل بھی نہ دیکھتی تھی۔ لیکن اب وہ بیٹا ہونے کا فرض ہر صورت ادا کرنا چاہتے تھے۔ بلال ضد نہیں کرو، میڈیسن لے لو۔ کمل نے انہیں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں امی، نہیں کھانی، آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی، وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ کیوں ایسے تنگ کر رہے ہو مجھے؟ وہ برسوں کی تھکن لہجے میں لیے بولی تھی۔ اب کل مجھے اسکول سے جلدی واپس کیوں نہیں لائی تھیں؟ اب کی بار بلال کا لہجہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ بہت مصروف تھی، پتہ ہے نا میڈم کتنی سخت ہیں۔ کمل نے اسے ٹالتے دیکھا تو دوائی اس کے منہ کی جانب لے جاتی اسے پلائی۔ وہ بھی بنا چوں چرا کیے دوائی پی گیا۔ آپ بریک میں بھی نہیں آتی میرے پاس؟ اب کی بار لاڈ سے بولا۔ بہت کام تھا بلال، ایکسٹرا پینڈنگ لگ گیا تھا، اس لیے نہیں آ سکی۔ اٹھتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے کہا، اچھا اب سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے، مجھے کچھ نوٹس بکس چیک کرنی ہے۔ کمل نے سنجیدگی سے کہتے مرے سے قدم باہر جانا چاہا۔ آپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ بلال سے الفاظ نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ تم گئے غم نہیں، آنکھ یہ نم نہیں، درد ہوگا تم اب کوئی ہمدم نہیں۔ گہرا سانس لیتی وہ پلٹی، سپٹ انداز سے بلال کو دیکھا۔ نہیں، اتنے ہی سختی سے کہتی وہ باہر نکل گئی، لیکن بلال جانتا تھا وہ اپنے دوست کے بنا ادھوری تھی۔ وہ دوست جو اس کا باس تھا۔ کمل باہر نکلتی صحن میں آ گئی۔ کھلے صحن میں سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کا سانس جیسے پھر سے پھولنے لگا۔ صحن میں رکھی ایک کرسی پر وہ ڈھہ سی گئی۔ آفتاب کے وہ آخری لمحات اس کی آنکھوں میں آج بھی روز اول کی طرح تازہ تھے۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ بے آواز آنسوؤں سے روک دی۔ جاتے جاتے وہ اسے اپنی محبت دے گیا تھا کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ وہ درد بھرا لہجہ اسے آج دن تک بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ آج بھی اس حصار سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ آفتاب کی آنکھیں بے یقین آج بھی اسے ڈستی تھیں۔ آج رات بھی وہ سکون سے نہیں سوئی تھی۔ موبائل پہ آتی کال پہ وہ بری طرح چونکی۔ کہاں ہو؟ کراہت لہجے میں ہر بار کا پوچھا گیا سوال پھر سے دہرایا گیا۔ بہت پرسکون۔ کمل کے الفاظ جتنے کم تھے اتنے ہی سخت تھے۔ دیکھو میں جانتی ہوں تم آفتاب کے ساتھ ہو، اور جس دن مجھے پتہ چلا تم دونوں کہاں ہو، اس دن تمہارا یا اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ وہ بہت غصیلے انداز میں بولی تھی۔ کمل کے کال کاٹ دی، آنسو پونچھے کہ اس غم میں تھی کہ آفتاب اور وہ ایک ساتھ ہیں، جبکہ کمل بالکل نہیں جانتی تھی آفتاب کہاں ہے۔ ایک پل کو اس کو لگتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور اس تک پہنچتا۔ اتنا وقت گزر گیا، 2 ماہ وہ انتظار کرتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ کمل کو یہی لگتا تھا کہ وہ آئے گا ایک دن اور اسے بدلہ لے گا جیسے اس نے لیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا کہ وہ واقعی مر تو نہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ ان سانسوں کا چلنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میری سانسوں کو بند کیے بنا وہ نہیں مر سکتا۔ دل نے سختی سے دماغ کی تردید کی۔ اتنے عرصے سے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ دل و دماغ کی جنگ میں وہ اکثر خود کو ہار جاتی تھی۔ آج پھر سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ واپس وہیں بیٹھ گئی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا، اور 2 دنوں سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آج ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اور روز رہ جاتی تھی۔ آج کل کا اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔ وہ کہاں تھی کمل آفتاب کہاں تھی؟ وہ سب سے دور مری کے علاقے میں تھی، سرسبز شاداب علاقہ، جہاں وہ اپنا ماضی تو پیچھے چھوڑ آئی تھی لیکن آفتاب کو نہیں بھلا پائی تھی۔ آفتاب جسے مہرہ بنایا اس نے، کب عشق بن گیا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ بڑی بیگم خانم، بڑی بیگم سفید چلاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ جو منشی جی کے ساتھ زمینوں کا حساب کر رہی تھیں، سفینہ کی آواز پہ بری طرح ڈسٹرب ہوئیں۔ سفینہ نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس کے چہرے پہ انتہا کی خوشی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا۔ سرخ وہ سیبت رنگت، تیکھے نین نقش، گلابی لب، گالوں پہ قدرتی لالی اور کاجل بھری آنکھیں۔ دیکھنے والا ایک لمحے کو اس کے سحر میں ڈوب جائے۔
بڑی بیگم کے تو ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ کے زمین بوس ہوئے، انہیں تو جیسے سفینے نے زندگی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بڑی بیگم کی آنکھیں جھلملا گئیں، وہ فوراً سفیدے کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھیں جہاں 2 ماہ سے ان کا وارث، ان کا پوتا کومے میں تھا۔ شیر میرا شیر، ثریا خانم آفتاب کے سرہانے بیٹھتے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ پاس کھڑی سفینے کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ آفتاب نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ثریا خانم دیکھ کر کچھ دیر تو گمسم ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر جو 24 گھنٹے آفتاب کے ساتھ رہا اس وقت مسکرا رہا تھا۔ مبارک ہو وہ بڑی بیگم، بالآخر آپ کی محبت رنگ لے آئی، آپ کے پوتے کو ہوش آ ہی گیا۔ ڈاکٹر فاضل خوش ہوتے ان سے مخاطب ہوئے۔ سفینے دلاور سے کہو ڈاکٹر کو منہ مانگی رقم ادا کریں، آج ہمارا جانشین ہمارا واپس مل گیا۔ بنا کسی کی طرف دیکھے یک ٹک آفتاب کے چہرے کو نہارتے وہ مسکرا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ آفتاب نے آنکھیں موند لیں۔ اسے گزرے لمحے ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگے۔ دل میں نفرت کا ایک غبار اٹھا تھا۔ اسے سب یاد تھا لیکن وہ یہاں کیسے آیا یہ نہ سمجھ سکا۔ آنکھیں کھولتا وہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ ثریا خانم نے پوتے کو سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ ان 2 ماہ میں کومے میں رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ کمزور ہو گیا تھا، لیکن چہرے پہ بڑی داڑھی نے اس کی شخصیت کو مزید ابھار دیا تھا۔ وہ واقعی اس وقت ایک خوبصورت اور مغرور پٹھان لگ رہا تھا۔ آفتاب شیر خان تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا نظر سامنے مسکراتی اور روتی ایک لڑکی پر جا ٹھہری جس کی نظریں آفتاب کی نظروں سے ملتے ہی فوراً جھک سی گئی تھیں۔ آفتاب نے رخ پھیر کے ثریا خانم کو دیکھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس کا پہلا سوال یہ ہوگا۔ ثریا خانم کو اندازہ نہ تھا، وہ تو سمجھی تھی وہ اپنی دادی سے خوش ہو جائے گا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ آفتاب کا اسپٹ انداز انہیں بری طرح کھٹکا گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ سعدی کے وہاں اچانک آ جانے پہ آفتاب نے بنا گردن موڑے نظروں کا رخ اس کی جانب کیا۔ آپ سر کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ سعدی نے ثریا خانم کو وہاں سے ٹانا چاہا، وہ بھی خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئیں۔ انہیں سعدی پہ پورا یقین تھا۔ ان 2 ماہ میں سعدی ہی انہیں وہ انسان لگا جو آفتاب کو ان تک پہنچ سکتا تھا۔ ثریا خانم کے جانے کے ساتھ ہی سفینہ بھی ایک نظر پھر سے آفتاب پر ڈالتی ہوئی سنبھالتی ہوئی باہر نکلیں۔ سعدی نے دروازہ لاک کیا۔ آپ کو میں یہاں لے کے آیا ہوں۔ سعدی کے کہنے پر آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کچھ بھی غلط مت سوچیے گا پلیز سر، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ سعدی نے آفتاب کے چہرے کے تنے زاویے دیکھتے فوراً سے کہا۔ 2 تکیے کے ساتھ ٹیک لگانا سعدی کی زبانی ساری بات سنتا چلا گیا۔ ان سب میں سعدی وہاں سے نامحسوس انداز میں جا چکا تھا جسے کسی نے نوٹ نہ کیا۔ اس کا دل بے چین تھا آفتاب کو لے کے۔ وہ لوکیشن دیکھ چکا تھا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا اس جگہ پہنچا۔ آفتاب کی گاڑی وہیں کھڑی دیکھ وہ باہر نکلا۔ آفتاب کو ڈھونڈنے لگا کہ اس کی نظر دور گرے آفتاب پہ پڑی۔ جو حواس باختہ ہوتا وہاں بھاگا۔ آفتاب کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ بری طرح رو دیا تھا۔ سر آنکھیں کھولے۔ سعدی برا طرح روتا چلایا تھا۔ جھک کے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا جو ہلکی بہتی چل رہی تھی۔ ارد گرد دیکھتے وہ آفتاب کو بمشکل سنبھالتے اٹھ کے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سعدی نے گاڑی اپنے جاننے والے ایک دوست ڈاکٹر کے کلینک کی طرف موڑ لی۔ ساتھ ساتھ وہ آفتاب کو بھی دیکھ رہا تھا جو ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر فاضل کہاں ہے؟ سعدی چلایا تھا۔ کیا ہوا سعدی؟ ڈاکٹر فاضل فوراً ہی سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو سعدی سرے سے ہی نظر انداز کر گیا، ورنہ ایک نظر دیکھنا تو سنبھال کے بات کرتا۔ پلیز چلیں، جلدی چلیں، وہ اسٹریچر پہ میرے بھائی ہیں۔ سعدی نے کھینچ کے ساتھ لے گیا۔ اس کی روتی حالت پہ فاضل بھی پریشان ہو گیا تھا۔ فاضل نے آفتاب کی کنڈیشن دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ انہیں گولی لگی ہے اور پلیز سب جانتا ہوں، آپ میرے بھائی کو بچا لیں۔ سعدی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آفتاب کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ لیکن پولیس کیس، ڈاکٹر فاضل میرے پوتے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارے پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دیں گے۔ پاس کھڑی نم آنکھیں لیے وہ کوئی اور نہیں ثریا خانم تھی۔ ان کی دھمکی ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ ڈاکٹر فاضل فوراً آفتاب کو لیے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھے۔ سعدی نے تھکے انداز میں دیوار سے
سا ٹکایا۔ میرے جانشین کو کوئی بار مارنے کی کوشش کس نے کی؟ سخت انداز میں وہ سعدی سے مخاطب ہوئی۔ سعدی چونکا، وہ نہیں جانتا تھا کہ آفتاب کی گولی کس نے چلائی۔ وہ شک میں کمل کا نام لے کے اسے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ سعدی نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو ثریا خانم نے لب بیچ لیے۔ وہیں دوسری طرف ڈاکٹر نے ارباز خان کے ہوش میں آنے پہ سب پر یہ پہاڑ توڑ دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ خانم کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اللہ نے تبسم خانم کو زندگی بخشی تھی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا سوال آفتاب کے لیے کیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے سوائے اس کے کہ کمل کے پاس جا رہے ہیں۔ شاہ میر کے دل و دماغ میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ باپ کے گناہ کا سامنا وہ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا بڑا دل کیسے تھا ان کے پاس کہ وہ یہ گناہ کر گئے۔ انا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شاہ میر نے ایک دکھتی نظر ان پہ ڈالی۔ کرب تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ ساری سچائی تو نہیں جانتا تھا، لیکن جو جان گیا تھا اسے ایک ایسی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا جس سے وہ سارا کنٹینیو جاری